बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आप देख रहे हैं ISTV यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से आज सोशल मीडिया पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है और कल जावेद लतीफ़ जो उनके पार्टी के एक रहनुमा हैं और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ का एक माउथपीस समझा जाता है, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो सितंबर में वापस आएंगे। उससे पहले इमरान खान साहब ने लाहौर के जलसे में भी इस हवाले से बात की थी कि एक साजिश हो रही है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए और उससे पहले ये कोशिश हो रही है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए ताकि वहाँ पे एक मौका मिल सके और फिर इमरान खान से डील करके और नवाज़ शरीफ को अहल कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान ने कहा कि वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। दूसरा, पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। दीर में आज एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और वहाँ पे जो PTI के MPI पे कातिलाना हमला हुआ था, उसके बाद सवात और दीर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे कुछ अफगानिस्तान से तालिबान वापस आ गए थे। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। इस पे आगे जाने से पहले सारे जो दोस्त हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो और एनालिसिस होंगे वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे नवाज़ शरीफ के वापसी के हवाले से। आप लोगों को याद होगा पिछले अगस्त में एक ख़बर आई थी, सारे पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में ये ख़बर पब्लिश हुई थी कि नवाज़ शरीफ ने एक्सटेंशन के लिए जो दरख्वास्त दी थी बरतानवी वज़ारत दाखिला को, उनके दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और फिर उसकी तस्दीक मुस्लिम लीग नून ने भी की और उन्होंने भी ये कहा, मरियम औरंगज़ेब ने, कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है लेकिन उसमें हम अपील करेंगे। वो उसके बाद फिर अपील में चले गए। आप लोगों को याद होगा कि 2019 में जब नवाज़ शरीफ यहाँ से जा रहे थे तो उनको 4 हफ्ते की इजाज़त दी गई थी अदालत ने कि आप जाकर अपना जो आपके टेस्ट है या आपका जो भी इलाज है वो आप करें और वापस आ जाए। शहबाज शरीफ ने उस वक्त ये ज़मानत दी थी कि उनके 4 हफ्तों के अंदर अंदर उनकी जो वापसी है वो मैं यकीनी बनाऊंगा और अगर डॉक्टरों ने उनको इजाज़त दी। लेकिन आप देखते हैं कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ पे सैर सपाटों के लिए निकलते हैं, वहाँ पे अपने पार्टी की मीटिंग्स चेयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बताया जाता है कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं है। और फिर जब ये लोग बरतानवी वज़ारत दाखिले के अंदर गए तो वहाँ पे इसी वजह से उनका वीज़ा एक्सटेंशन मुस्तरद कर दिया कि अब वो बिल्कुल सेहतमंद है। ये पिछले साल अगस्त की बात है और उसके बाद फिर ये लोग अपील में चले गए कि नहीं, उनकी सेहत अब भी ठीक नहीं है। तो देखिए, अगर वहाँ पे बरतानवी वज़ारत दाखिला ने उनकी रिक्वेस्ट मुस्तरद कर दी तो उसका मकसद ये है कि उन्होंने अपने मुल्क के जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनको पढ़ा था और उसके बाद उनके जो रिक्वेस्ट थी उसको मुस्तरद कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद ये लोग टाल मटोल में जाकर वहाँ पे अपील और इन चीज़ों में गए। अभी चूँकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं अज़हर सदीकी साहब जो एक मुमताज़ ख़ानदान है उनका ट्वीट पढ़ रहा था और वो कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ मजबूरन 25 सितंबर से पहले पहले पाकिस्तान आएंगे क्योंकि उनके वकला को इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि उनके केस के अंदर इतनी जान नहीं है कि जो अदालत के अंदर ये गई है वहाँ से इनको रिलीफ मिल सके। तो फिर वहाँ से अगर इनका जो केस है वो मुस्तरद कर दिया जाता है, वहाँ इनकी अपील भी मुस्तरद होती है, तो उसी सूरत में नवाज़ शरीफ को डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा और उसी सूरत में फिर उनके बहुत बड़ी बदनामी होगी कि पाकिस्तान के 3 मरतबा रहने वाले साबिक प्राइम मिनिस्टर को डिपोर्ट कर दिया गया। इसी वजह से उस बदनामी से बचने के लिए इसको एक पॉलिटिकल मुहिम के तौर पर पाकिस्तानी अवाम के सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज़ शरीफ इतना बड़ा आदमी है कि वो तो अभी पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ अगर केसेस भी है, जो कुछ भी है, उसके बावजूद वो पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी अवाम से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ़ है। जो अज़हर साहब का ट्वीट मैंने पढ़ा, आप लोगों को सुनाए आप लोगों को कि वो 25 सितंबर से पहले पहले उनकी वापसी उनकी मजबूरी है।
اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. پھر شاید ان کے وکلاء نے ان کو بتایا ہوگا کہ آپ کے جو کیس کی پوزیشن ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ برطانیہ چھوڑ کر چلے جائیں. تو اس کو ابھی ایک پولیٹیکل کمپین بنایا جا رہا ہے. اور مریم نواز شریف، میں کامران خان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ ان کے واپسی کو لیڈ کریں گے، وہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اور اس کو پاکستانی عوام کے سامنے کچھ اس انداز سے پیش کیا جائے گا کہ ایک بہت بڑا جو لیڈر ہے وہ پاکستانی عوام سے محبت میں واپس آ رہے ہیں. لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے. وہ جو 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے عدالت کے سامنے جو ایک پرومس کی تھی، جو وعدہ کیا تھا، انہوں نے اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا؟ ان کے بھائی شہباز شریف جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنے وعدے کے خلاف ورزی کیوں کی؟ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر قانون ان لوگوں کے لیے بالکل الگ ہے. یہاں پہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے کوئی الگ قانون ہے، اور جو بااثر لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ قانون ہے. یہ اگر کوئی دوسرا بندہ ہوتا تو اب تک میرے خیال میں حکومت بھی ان کو ڈیفورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ درخواست آلریڈی فائل کر چکا ہوتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ قانون سے بالاتر تصور کیے جاتے ہیں. تو اس کیس کے اندر یہی حقیقت ہے کہ نواز شریف کے 25 ستمبر سے قبل واپسی ان کی مجبوری ہے، اور اسی وجہ سے عوام کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے لیے آ رہے ہیں. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جو اظہر صاحب نے بات کی کہ ان کے جو وکلاء ہے ان کو ابھی کیس کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس میں اتنے جان نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ 25 ستمبر سے پہلے برطانیہ سے نکل جائے، ورنہ اگر ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا تو پھر ان کے بہت زیادہ بدنامی ہوگی. ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود یہاں پہ پاکستان کے اندر تقریباً 7 روپے، آپ کہیے 6 روپے 72 پیسے پیٹرول اور 51 پیسے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، اور پیٹرول کی قیمتیں 234 روپے فی لیٹر تک پہنچا دیا. حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا تو جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے. آج $93 فی بیرل وہاں پہ قیمت نیچے آ گئی ہے. جب عمران خان کا دور تھا تو اس وقت تقریباً $120 فی بیرل سے زیادہ اس کی قیمت تھی، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ 149 روپے فی لیٹر عمران خان کے دور میں یہاں پہ قیمت تھی. آپ سوچ لیں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد یہ 234 روپے تک بڑھا دیا گیا ہے. اس وقت فی بیرل قیمت 120 سے زیادہ، اس وقت 93. اس وقت پیٹرول کی قیمت 149 روپے، اس وقت 234 روپے. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کچھ 100 روپے اس وقت فی لیٹر پاکستانی قوم سے اضافی وصول کیا جا رہا ہے. اس حکومت نے مزمل اسلم جو ایک اکانومسٹ ہے، ان کے مطابق صرف جون کے مہینے میں 3100 ارب روپے قرضہ لیا ہے، اور پچھلے 3 مہینوں کے دوران تقریباً 4700 ارب روپے اس حکومت نے قرضہ لیا. سابقہ حکومت سے اگر ان کے کمپیریزن کرے تو اس وقت جون کے مہینے میں انہوں نے 700 ارب روپے قرضہ لیا تھا، اور ان لوگوں نے جون کے مہینے میں 3100 ارب روپے قرضہ لیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کے دور میں معیشت کی کیا صورتحال ہے، کتنے بدترین سائڈ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، معیشت تو بہت اچھی سمت میں جا رہی ہے. اس میں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کے اندر جو بدترین معاشی صورتحال ہے وہ پوری پاکستانی عوام سے، میرے خیال میں ان سے کوئی ڈکا چھپا کوئی سٹوری نہیں ہے. اور پھر اس پیٹرول کی قیمتوں کی زیادتی جو زیادہ ہوئے ہیں، اس پہ مریم نواز نے ایک بندے کو جواب دیا ہے کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی. اور پھر دوسرے ٹویٹ کے اندر وہ بتاتی ہے کہ میاں صاحب مطلب نواز شریف نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید 1 پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا.
اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ مریم نواز بھی اس میٹنگ کے اندر شامل تھی اور نواز شریف بھی اس میٹنگ کے اندر شامل تھے، جو کل اس حوالے سے فیصلہ ہو رہا تھا۔ یہ دونوں عدالت سے سزا یافتہ ہے اور آپ حکومت کی کسی اتنے اہم میٹنگ کے اندر یہ دونوں وہاں پہ بیٹھ کر فیصلوں کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ پاکستان اس وقت کتنے ایک خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کے جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ آ کر یہاں پہ آپ کی اس قسم کے حساس موضوعات پہ اجلاسوں کے اندر حصہ لیتے ہیں اور وہاں پہ فیصلے کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف بیمار ہے، دوسرے طرف یہاں پہ ان کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ میٹنگ کے اندر موجود تھے لیکن انہوں نے اسی وجہ سے میٹنگ کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ عوام دشمن فیصلہ ہے۔ یہ اسی ستمبر کے آنے کے لیے ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے ابھی سے کہ وہ نواز شریف نے اس اپنے بھائی کی مخالفت کی۔ یہ عوام کے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف عوام سے اتنا زیادہ مخلص ہیں کہ انہوں نے اسے میٹنگ کو چھوڑ کر وہ چلے گئے، حالانکہ ان کے وہاں پہ جو میٹنگ کے اندر موجودگی تھی وہ غیر قانونی تھی۔ ایک سزا یافتہ بندہ کس طرح آ کر یہاں پہ ایک سرکاری میٹنگ کے اندر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کہ کس قسم کی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوگی، تو ایک پرائیویٹ بندہ کس طرح جا کر وہاں پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ڈیسیجن میں حصہ لے لیتے ہیں۔ یہ پاکستانی قانون کی کلم کلا خلاف ورزی ہے اور پھر وہاں پہ ان کا جو امیج ہے وہ بلڈ کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اس کی مخالفت کی۔ یہ اسی ستمبر کے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہے، لیکن پاکستانی عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور ان کو اسی طریقے سے نواز شریف ایک لیڈر کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ وہ تو 25 ستمبر سے پہلے بھاگ رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ پاکستانی عوام کے لیے آ رہے ہیں۔ آج ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو ہے، دیر میں بہت بڑا جلسہ ہوا طالبان کے خلاف، جو سوات اور دیر کے اندر جو بات کی جا رہی تھی کہ پہاڑوں پہ افغانستان سے طالبان واپس آ گئی ہے، پھر وہاں پہ تحریک انصاف کے ایک رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ملک لیاقت پہ جو حملہ ہوا، اس میں ان کے بھائی، ان کا بھتیجا اور 2 سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے، کئی لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد پھر پورے دیر میدان کے اندر لوگ نکل آئے، آج تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے، بہت بڑا جلسہ ہوا اور عوام نے یہ اعلان کر دیا، ان کے مشران نے، کہ ہم کسی بھی صورت میں میدان کے اندر دہشت گردی کو واپس لانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر دہشت گردی واپس آئے گی تو میدان کے عوام بندوق اٹھا کر خود اس کو روکیں گے، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ نہ یہاں پہ طالبان کو آنے دیا جائے گا، نہ یہاں پہ بدامنی کو واپس آنے دیا جائے گا، نہ یہاں پہ دہشت گردوں کو واپس آنے دیا جائے گا۔ اگر اس قسم کی کوئی کوشش ہوگی تو عوام خود مزاحمت کریں گے، خود بندوق اٹھائیں گے اور خود اس کو روکیں گے۔ یہ میرے خیال میں عوام کی طرف سے بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا اعلان ہے، اور دیر اور سوات جو 2009 کے اندر ANP اور پیپلز پارٹی نے ان کا جو حشر بنایا تھا، 50 لاکھ لوگ وہاں سے بے گھر ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے، اور ابھی ایک بار پھر اس خوبصورت علاقے کو دہشت گردی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ اس کا یہی ایک حل ہے جو سوات اور میدان کے اندر لوگ نکلے ہیں، یہی اس حل ہے، اور اسی طریقے سے عوام اپنے علاقے کو محفوظ رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔